बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी यहाँ ठीक हैं और आप ही की हम गुफ्तगू करने के लिए आपके लिए हम यहाँ पे बैठते हैं। और जब हम आपकी बात करते हैं तो फिर आप हो या कोई भी ऐसा फ़र्द हो जिस पे कोई ऐसी ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है जो इनफरादी, मुल्की और शख्सी ज़िम्मेदारी हो, तो फिर थोड़ा सोचना चाहिए। एक दो दिन पहले जो रास्ते ब्लॉक हुए, जो सड़कें ब्लॉक हुई, जो हम निकले रोड्स पे, तो फिर हमने क्या किया? हमने अपनी इनफरादी तौर पे कोई कोशिश की, हमने ये कोशिश की कि हम मुल्की मुफाद में कोई चीज़ करें या अपने ज़ाती मुफाद में कोई चीज़ करें या दूसरों के काम आ सकें। तो बड़ी ऐसी मिसालें भी हमें देखने में आई कि सिर्फ मेरा कुछ बन जाए, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। तो हमें ये भी सोचना चाहिए जब हालात कभी भी ऐसे हों, जो कि दुनिया भर में होते हैं और कभी भी हो सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में फिर हमें अपने मुल्क की तशख़्ख़ुस को भी देखना होगा, अपनी इनफरादी शख्सियत को भी देखना होगा, मिन हैसुल कौम हम पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, हमें वो भी देखना होगा। तो ये चीज़ बड़ा इसका लैक नज़र आया, हमें इस पे सोचना चाहिए। आप मैं अगर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डालेंगे तो हमारा इमेज क्या जाएगा दुनिया भर में। हम इसके साथ साथ अगर ख़ुद से भी सवाल करें कि मैंने किसी ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे मुझे अपने आप को एक बेहतर माशरे का शहरी, बेहतर इंसान और एक बेहतर शख्सियत के तौर पे सामने रखना है, तो फिर हमने किया क्या है? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो मैं आपके लिए आज छोड़ रहा हूँ प्रोग्राम के आगाज़ में, कि वो आपने अपने आप से करने हैं और फिर उसका जवाब आपने खुद भी देखना है कि आया पॉजिटिव है या नेगेटिव। अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि बाकायदा हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का जो वजीफ़ा होता है वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, जिससे आप मुस्तफ़ीद होते हैं और अपनी कीमती राय से भी हमें आगाह करते हैं। आप जो सवालात हमें लिख भेजते हैं वो भी शामिल करते हैं। और आज हम जो बात करेंगे वो टॉपिक होगा यौम तकबीर के हवाले से। बहुत अहम टॉपिक है कि यौम तकबीर जो इसकी हिस्ट्री है वो क्या है, और इसके बाद जब हम एटमी ताकत बने तो हम पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है। नाते रसूल मकबूल पेश की जाएगी और ख्वाबों की ताबीर शामिल की जाएगी जो आप हमें लिख भेजते हैं। तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँ। मेरे साथ मौजूद है क़ारी मोहम्मद माज़ ज़ुल्फ़िकार, मुदर्रिस यूके सेंटर के। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़ारी साहब के साथ मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं। बड़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र माशाल्लाह। ले जी, तलावत कुरान करीम से आगाज़ करेंगे और आज जो सूरह तलावत की जाएगी सूरह निसा आयत नंबर 59 to 65, 59 से 65 की तलावत की जाएगी। क़ारी साहब आपसे गुजारिश है, तलावत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल इन कुंतुम तु'मिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن
ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت خوب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح خوبصورت انداز سے نوازا ہے، تلاوت سن کے بڑا ایک روحانی سکون سا ملا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے. بڑی صاحب، آج کا جو وظیفہ ہے وہ بیان فرمائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی صاحب، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، ہمیں اپنی سیکورٹی کی فکر رہتی ہے، ہمیں انشورنس کی فکر رہتی ہے. کوئی کام بھی کرنے سے پہلے ہم 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اس میں ہماری انشورنس کدھر ہے، اس میں ہماری مال کی جان کی سیکورٹی کدھر ہے. اور پھر اگر سیکورٹی دینے والی کوئی فرم، کوئی کمپنی یا کوئی بینک بڑا پاورفل ہو تو اطمینان ہو جاتا ہے، نہیں اب ٹھیک ہے. اور پچھلے کچھ وظائف میں ہم نے کہا تھا کہ اگر گارنٹی اور سیکورٹی دونوں جہانوں کے سردار میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو پھر باقی رہ ہی کیا جاتا ہے. بندہ اطمینان کیا ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے. اور آج جو وظیفہ ہمیں آیا ہے کہ یہ بیان کیا جائے، اس میں گارنٹی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ماشاءاللہ. عرش والا خود کہتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں ان کا ضامن میں ہوں. تو جس کا ضامن وہ عرش والا مالک، سارے جہانوں کا خالق، رازق ہو جائے، اس کو پھر کیا فکر رہ جائے گی؟ کوئی فکر نہیں پھر. اس کو کسی سیکورٹی کی، کسی انشورنس کی بالکل ضرورت نہیں رہ جاتی. بلکہ بڑی صاحب اس کی سیکورٹی بھی ہو گئی، اس کی انشورنس بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی گارنٹی عرش والے نے خود اپنے دی ہے کہ میں ضامن ہوں. تو وہ ہے بہت آسان سا کام آسان ہے، اور گارنٹی دیکھیں کتنی بڑی ہے. فرمایا من سلم علی اہل بیتہ فہو ضامن علی اللہ، جو بندہ گھر جاتے ہوئے، گھر میں قدم رکھتے ہی گھر والوں کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر والوں اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں. گھر سے نکلتے وقت یہی کام کر کے نکلتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امی جان، ابو جان،
بیگم صاحبہ بچوں کو میں جا رہا ہوں، اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اس کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، تو اللہ کہتا ہے اب میں اس کا ضامن ہوں۔ ان عاشا رزق و کفیہ، اگر اس کی زندگی ہے تو اس کا رزق اور اس کی ہر طرح کی سیکورٹی، اس کی ہر طرح کی انشورنس میرے ذمہ ہے، اللہ لے لیتا ہے۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر اس سفر میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ عمل چھوٹا سا، آسان سا، اور سیکورٹی اور انشورنس کتنی بڑی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، فرمایا من خرج الی المسجد فهو ضامن علی اللہ، مسجد کی طرف جانے والا ضمانت اللہ نے لے لی ہے، اگر خیر و فیہ سے واپس آیا تو اجر و ثواب لے کر آئے گا، اللہ کی رحمتیں لے کر آئے گا، اور اگر اس سفر میں فوت ہوتا ہے تو اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسرا وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اگر زندہ صحیح سلامت واپس آیا تو مال غنیمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اللہ کی رحمتوں سے لوٹے گا، اور اگر شہید ہو گیا تو اللہ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے، اپنے چہیتے انس رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم تھے، ان کو سکھایا کہ بیٹا جب گھر جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، فَتَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ، تمہارے سلام کرنے کی وجہ سے اللہ کی برکتیں تم پر بھی آئیں گی، تمہارے گھر والوں پر بھی آئیں گی۔ تو یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ گھر والوں کو برکتیں دلانے کا، اللہ کی رحمتیں دلانے کا، اور اللہ سے سیکورٹی انشورنس لینے کا ہے کہ سلام کو نہیں بھولیں، جو مرضی ہو جائے، فون آیا تو بند کر دے 2 منٹ کے لیے، میں گھر جا رہا ہوں۔ گھر داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واپس آتے وہاں سے نکلتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک فائدہ اور بھی ہے جی، ایک تو یہ اللہ نے سیکورٹی لے لی ہے تو اور کیا چاہیے۔ اس کے علاوہ شام کے وقت جب ہم جاتے ہیں نا کام کاج سے واپس، اور جا کر سلام کر کے گھر میں داخل ہوں تو شیطان باہر ہی رونے لگ جاتا کہ لو جی آج سیکورٹی ٹائٹ ہو گیا، آج ہم اندر نہیں جا سکیں گے۔ اور جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر لیتے ہیں تو پھر وہ روتا ہے، چیختا ہے، اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے لو جی آج اس گھر میں نہ کھانا ملے گا ہمیں، اور نہ ہم اس گھر میں رات گزار سکتے، اب باہر ہی دھکے کھانے پڑیں گے۔ تو اپنی سیکورٹی ہائی الرٹ کرنی ہے، تو گھر داخل ہوتے وقت اور وہاں سے نکلتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہہ کے نکلیں، اور جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں۔ اللہ کی طرف سے رزق کی گارنٹی بھی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، اور اس کے محافظ فرشتے آپ کی حفاظت پر لگ جائیں گے۔ اور ہمیں چاہیے کیا؟ بڑی صاحب پھر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ماشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ ایک وظیفہ ہے، آپ گھر آئیں، گھر سے سلامتی کا باہر وظیفہ، جائیں، دیکھو سلامتی کا لفظ ہی وظیفہ۔ سلام ہے، سلامتی کا وظیفہ، آپ کی حفاظت کا وظیفہ، آپ کی انشورنس کی گارنٹی عرش والا لے رہا ہے، اور کس کو فکر کیا رہ جائے؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بہت سے ساتھی آفس میں یہی کرتے ہیں، اب تو میری بھی عادت بن گئی ہے، آپ بھی ملتے ہیں، آپ کا فون آئے گا، ہمارے جو پروڈیوسر ہیں نعیم ناصر صاحب، اور بھی بہت سے لوگ آتے جاتے سلام۔ میں سوچتا تھا کہ یہ آتے جاتے سلام ہو رہا ہے، ابھی تو ہم نے سلام تھوڑی دیر پہلے کی، وہ یہ والا وظیفہ تھا جو اب مجھے سمجھ لگ سلامتی گیا۔ کی دعا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا بہت بڑا اور آسان ذریعہ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، سوالات شامل کرتے ہیں بٹی صاحب۔ جی بس۔ پہلا سوال ہے کہ میں نے 6 لاکھ کسی آدمی کے ساتھ کریانہ کے کاروبار یعنی گروسری سٹور، جنرل سٹور کے کاروبار میں پارٹنرشپ کی ہے، کیا انویسٹ شدہ ساری رقم پر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی کہ جب میرے پاس 1 لاکھ جمع ہو جائے تو اس لاکھ پر اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی یا 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوگی؟ اچھا، یہ ان کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ جی، پہلا حصہ تو ہے انہوں نے بزنس میں لگا دیا ہے 6 لاکھ روپیہ۔ اب بزنس کی زکوٰۃ جو ہے، بزنس میں سارا سال کچھ پرافٹ آ رہا ہے، کچھ آپ بزنس میں مزید لگا رہے ہیں، کچھ رقم ادھار اٹھا رہے ہیں، کچھ ادائیگیاں ہو رہی ہیں، تو یہ حساب رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے ایک دن کا۔ تو علماء کرام نے سہولت دی ہے تاجروں کو اجتہاد کے ذریعے کہ آپ سال کے بعد ایک دفعہ حساب کر لیں۔ آپ 6 لاکھ انہوں نے لگایا ہے، دوسرے پارٹنر کا جتنا ہے وہ ایوریج انہوں نے خود طے کی ہوگی نا، جی، تو اب سال کے بعد یہ دیکھیں گے کہ دکان کے اندر سامان کتنی مالیت کا پڑا ہے، گودام میں کتنا پڑا ہے، اسٹور میں کتنا رکھا ہوا ہے، سیونگ میں، سب کی قیمت لگائیں گے اس وقت کی موجودہ۔ جی، لوگوں سے جو پیسے لینے ہیں وہ بھی ایڈ کریں گے، اور جو قرض لوگوں کا دینا ہے وہ مائنس کر لیں، اس کے بعد جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب ان کا 6 لاکھ ہے، مثال کے طور پر دوسرے بھائی کا 12 لاکھ ہے، تو 1 اور 2 کی ایوریج ہوگی نا ان کی، جی، تو زکوٰۃ جتنی بھی ہوگی اس ٹوٹل اماؤنٹ پر
اس میں سے 1 اور 2 کے حساب سے یہ زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو 1 لاکھ روپے ان کے پاس آیا ہے اگر تو وہ اسی بزنس کا ہے تو پھر تو وہ اسی حساب میں شامل ہو جائے گا. اور اگر وہ الگ سے کہیں سے ان کے پاس وہ رقم آئی ہے تو وہ جب اس پر سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ ہوگی. اگر سال کے اندر خرچ ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر یہ سیونگ میں پڑا ہی رہا سال بھر پڑا رہا ہے تو اگلے سال جب یہ آج کی تاریخ کو آیا ہے تو اگلے سال جب پورا سال ہو جائے گا پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی دن فرض نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ایڈ کر لیں کہ اگر کسی نے انویسٹ کیا ہے کسی کاروبار میں, آئدر وہ کارز کا ہی بزنس ہے, اس نے ایک بڑی اماؤنٹ اس میں انویسٹ کی ہوئی ہے, اور پھر وہ سال کے بعد اپنی اس انویسٹمنٹ پہ زکوٰۃ نکالے گا؟ نہیں, سال کے بعد اس کے پاس جو ٹوٹل اس وقت انویسٹ اور پلس اس کے پاس جو گاڑیاں موجود ہیں جو اس نے خرید لی ہیں ان کی موجودہ قیمت نکالے گا کہ اس وقت مارکیٹ میں ان کی ویلیو کیا ہے. مثلا اگر 10 کروڑ روپے اس نے لگایا ہوا ہے تو اس وقت گاڑیوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں اور بڑھنے کے ساتھ اس وقت گاڑیوں کی قیمت 12 کروڑ ہے تو زکوٰۃ 12 کروڑ کی دے گا سال کے بعد. ٹھیک ہے. سر آگے پوچھا گیا, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم کسی نامحرم کو عید یا کسی اور خوشی کے موقع پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ نامحرم کے ساتھ بات چیت کی کس حد تک گنجائش ہے؟ کچھ ضروری قواعد و ضوابط بتا دیجیے. ہاں, اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر یہ بڑے خوبصورت قواعد و ضوابط بتائے ہیں جی کہ نامحرم مرد کے ساتھ عورت اور عورت مرد کے ساتھ بوقت ضرورت بات کر سکتی ہے. مثلا دروازے پر نوک ہوا ہے تو اندر سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون ہے. فون کی بیل بجی ہے وہ اٹھا کے پوچھ لیں گے کون ہے. اگر کوئی آپ کا واقف ہے, رشتہ دار ہے تو بات کا جواب دے دیں. اگر کوئی ان نون بھی ہے اور کوئی معقول بات کرنا چاہ رہا ہے تو جواب دے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین سے صحابہ کرام سوالات کیا کرتے تھے, باقاعدہ شاگرد ہیں, سیکھتے تھے. تو بوقت ضرورت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہ باتیں جو بے حیائی کی طرف لے جائیں, آوارگی کی طرف لے جائیں اور معاشرے میں خرابی کا باعث بنیں ان کو تو سختی سے منع کیا ہے. بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. امہات المومنین کو یہ کہہ دیا گیا کہ جب کوئی باہر اجنبی بندہ آ کر کوئی بات پوچھے تو اتنی نرم آواز میں بھی بات نہ کریں کہ اس کو دل کا مریض کوئی اور ہی رنگ لے کر چلا جائے. جی, تھوڑی سی سخت آواز میں جواب دیں. فون اٹھایا ہے تو تھوڑا کڑک آواز میں جواب دیں, اس کو پتہ چلے کہ اندر کوئی باحیا کوئی جہاں دیدہ خاتون بات کر رہی ہے. جی, تو ایسی نرم آواز سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا کہ جس سے کوئی بیمار کوئی اپنا غلط خیال نہ پال لے. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم. کوئی مرد کسی خاتون کے ساتھ تنہائی میں نہیں جائے الا کہ خاتون کا کوئی محرم رشتہ دار اس کے ساتھ موجود ہو. ضرورت ہے, ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا ہے, مارکیٹ میں کچھ چیز خریدنے جانا ہے تو محرم رشتہ دار ساتھ. تو یہ جو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے نا, یہ بہن ہے کون ہے, جی, تو مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہمارے ہاں معاشرے میں چل رہا ہے نا, بہت ساری ویب سائٹ ہیں, بہت سارے ایپس نکل آئے ہیں جی, آؤ جی لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں گپ شپ لگائیں, تو اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہ جو چیزیں وارگی کی طرف لے جائیں, معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے, ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں, وقت ضرورت کے مطابق جتنی سی بات ہو اتنی کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو اس کو دوستی کے رنگ میں پالنا اور پھر عشق تک لے جانا اور پھر گھر والوں سے بھاگ جانا, اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. اس کو پہلے سٹیپ پر ہی روکتا ہے کہ نہیں, ضرورت نہیں ہے تو غیر محرم سے, نہ مرد کی عورت سے نہ عورت کی مرد سے اجازت نہیں ہے. اچھا بھٹی صاحب, جو ٹیچر ہوتے ہیں, میل ٹیچر یا فیمیل ٹیچر, اکثر اوقات میل خواتین کو پڑھاتے ہیں, اکیلی خاتون کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی اکیلی خاتون کسی ایک مرد کو بھی پڑھا رہی ہوتی, اس بارے میں بھی فرمائیے. ہاں, پردے کے اندر رہ کر اگر یہ ہو تو بہت اچھا ہے, وقت ضرورت جائز بھی ہے. اگر کوئی ٹیچر اویلیبل نہیں ہے اور پردے میں بیٹھ کے وہ پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا, مجھے رہنمائی درکار ہے کہ کیا عورت دوپٹے کے بغیر وضو کر سکتی ہے؟ اگر تو خاتون اپنے گھر میں ہے جہاں اس کے اپنے بہن بھائی ہیں, والدین ہیں, بچے ہیں, تو پھر دوپٹہ سر پہ نہ بھی ہو تو وضو ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں ہے. وضو کے ساتھ دوپٹے کا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر خاتون کہیں باہر ہے, جیسے بڑی بڑی مساجد کے اندر جہاں غیر محرم لوگ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں, نظر پڑ سکتی ہے, تو پھر دوپٹہ نہیں, پھر بڑی چادر ہونی چاہیے جس کے اندر اس کا پورا جسم لپٹا ہو اور غیر محرم مرد اس کو نہ دیکھ پائیں. تو پھر خالی دوپٹے سے بھی کام نہیں چلے گا. لیکن اگر اپنے گھر کے اندر ہے تو پھر دوپٹے سر پر نہ بھی ہو تو وضو تو ویسے بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا, میں نے اپنی والدہ کو سونے کی انگوٹھی دی,
کہ وہ اسے بیچ کر میری ضرورت کی کوئی چیز بنوا دیں۔ انہوں نے وہ انگوٹھی اپنی بہو یعنی میری بھابھی کو پہنا دی۔ اب جب کہ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیا میں اپنی وہ انگوٹھی کسی خفیہ طریقے سے واپس لے سکتی ہوں؟ کیا یہ چوری تو شمار نہیں ہوگی؟ یہ کیسی بات ہے، خاندان میں لڑائی کی بنیاد رکھنے والی بات نہیں ہے۔ جی یعنی انگوٹھی دی والدہ کو اور وصولی بھابھی سے، جی اور بھابھی اور نند کی تو پہلے ہی وہ جنگ عظیم ہر وقت تیاری رہتی ہے، تو والدہ کو دی ہے تو والدہ سے وصولی کرے نا۔ والدہ سے کہیں کہ میں نے آپ کو بیچنے کے لیے دی تھی، آگے گفٹ کرنے کے لیے نہیں دی، اگر آپ نے گفٹ کی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کے پیسے دیں۔ تو یہ والدہ سے وصول کریں، جیسے بھی کر سکتی ہیں۔ بھابھی سے چوری کر کے ان سے پرس سے ان کے گھر سے اٹھانا تو یہ زیادتی ہے، پھر لڑائیاں بڑھیں گی، پھر خاندان میں فساد ہوگا، اور یہ چوری ہی ہے، بلکہ اگر اس طرح بتا کے کریں گی تو پھر یہ ہو سکتا ہے ڈاکہ بن جائے۔ اچھا، کہ اگر پوری جرت کے ساتھ جاتی ہیں اور ان کے سامنے جا کر ان کا لاکر کھول کے اس سے نکال لیتی ہیں کہ یہ تو میری تھی، میں لے کے جا رہی ہوں، تو یہ ڈاکہ ہوگا، چوری بھی نہیں ہوگی۔ تو والدہ سے وصولی کریں، والدہ پیسے دے، والدہ انگوٹھی دے، جو بھی دے، والدہ کو دی ہے نا، تو والدہ سے رابطہ رکھیں، اور بھابھی کے ساتھ اس طرح یہ معاملات کو خراب کرے گا، پھر خاندان میں دشمنیاں بڑھتی ہیں، پھر نفرتیں بڑھتی ہیں، اور یہ پھر کے لیے انگوٹھی کا مسئلہ نہیں رہے گا، یہ تو تاحیات لڑائی کی بیس بن جائے گی۔ لیکن سر یہ بیس بھی تو یہاں پہ غلط نظر آتی ہے کہ انہوں نے والدہ کو دی، انہوں نے کہ مجھے کوئی چیز بنوا دے۔ اچھا چلیں، والدہ بالفرض والدہ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، جی انہوں نے پیار سے اپنی بہو کو گفٹ کر دی کہ چلو یہ چیز گھر کی بنی ہوئی ہے، گھر میں رہ جائے گی، تو میں بیٹی کو پیسے دے دوں، تو ٹھیک ہے، والدہ پیسے دے دیں۔ اگر وہ ایسا کریں ہاں، تو وہ بہتر ہے۔ اگر ان کا خیال ایسا تھا، جی، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں اب بیٹی نے دے دی تو میری مرضی، جہاں مرضی میں دے دوں، تو پھر وصولی والدہ سے کرنی اس چاہیے۔ کویسچن میں نہیں لگ رہا کہ انہوں نے کوئی دی ہوگی کوئی چیز، انہیں کوئی رقم دی ہے تو یا والدہ سے، بہرحال جو بھی ہے والدہ سے وصولی کریں، بھابھی سے ساتھ ڈائریکٹ نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، ورنہ یہ ایک جنگ ہو سکتی ہے جنگ باقاعدہ۔ ہو سکتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو برداشت پہلے ہی کم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے کیا روزے دار سے کوئی کھانے پینے کی چیز مانگنا درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب درکار ہے۔ ہاں جی، اگر تو وہ روزے دار والدہ ہے جی اور چھوٹے بچے ہیں تو اس نے ظاہر ہے سارا دن ان کو کھلانا بھی ہے، پلانا بھی ہے۔ اگر وہ کسی ایسے ہوٹل میں ہے کہ جہاں مسافر آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، اور مسافر کو کھانا دینے میں کوئی جرم نہیں ہے۔ کوئی ہاسپٹل میں ہے اور نرس ہے، یا وہ جو خدمت کے لیے ہوتی ہیں نرسز، وہ دوائیاں دے رہی ہیں اور ساتھ مریض کو کھانا بھی دے رہی ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو بلا وجہ روزہ چھوڑے ہوئے ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اور وہ روزے دار سے کھانا مانگے، تو روزے دار کو نہیں دینا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جس نے بلا وجہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑا، کوئی شرعی عذر نہیں، اور وہ روزے دار سے کھانا مانگے اور روزے دار اس کو فراہم کرے، بازار سے لا کر دے یا گھر میں پکا کر دے، تو گویا اس نے اس کی نافرمانی میں اس کا ساتھ دیا، پھر یہ گناہ گار ہوگا۔ اور اگر وہ معذور ہے، مثلا بیمار ہے، مسافر ہے، سفر سے واپس آیا ہے، گھر آ کر بہن سے ہی کہتا ہے بہن کھانا پکا دو، کوئی بات نہیں، وہ سفر پر تھا، روزہ سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا بیمار ہے اور روزہ رکھ نہیں سکتا، اس نے میڈیسن لینی ہے، تو ایسے لوگوں کو جن کا عذر ہے ان کو تو کھانا دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور ان سے مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور جن کا عذر کوئی نہیں، ایسے ہی خام خواہ روزہ چھوڑا ہوا ہے مسلمان ہو کے، تو ایسے لوگوں کو کھانا نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا گیا ہے کیا شادی شدہ عورت اپنی ملازمت کی کمائی میں سے اپنے شوہر کو بتائے بغیر اپنے والدین کی مالی معاونت کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے جی، کہ اسلام ملکیت کا حق دیتا ہے۔ خاتون جو کما رہی ہے وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، یہاں تک تو اس کو خامد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسری طرف بھی دیکھیں نا، اللہ نے تمام مالی معاشی ضروریات خامد پر رکھی ہیں، عورت کو کہا گھر کی ملکہ بن کے بیٹھو، وہ کما کے لائے گا اور تم آرام سے گھر کو سنبھالو، بچوں کی دیکھ بھال کرو، تربیت کرو۔ اب خامد نے اگر اجازت دے دی ہے اس بیوی کو کہ تم بھی جاب کر لو، چلو تم نے یہ ہنر سیکھا ہے، تم نے یہ پڑھا ہوا ہے، چلو فارغ ہوتی ہے تو کر لو یہ کام، تو اب خامد کی اجازت ہونے کی وجہ سے اب کچھ نہ کچھ اس کا بھی حق بن جاتا ہے کہ اب اگر اس کی رضامندی سے، باہمی اتفاق سے بتا کے لو جی میں اپنی کمائی میں سے یہ گفٹ والدین کو عید پر کرنے لگی ہوں، تو اس کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ والدین کی خدمت کر رہی ہے، دعائیں لے رہی ہے۔ لیکن اگر خدشہ ہو کہ خامد صاحب کی اجازت کے بغیر دوں گی تو لڑائی ہو جائے گی، تو پھر خاتون کو اپنے گھر کو بھی سمجھنا چاہیے
اور پھر لڑائیاں کہاں تک پہنچ جاتی ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں جی۔ تو خاتون خانہ کو اپنے گھر کے ماحول کو سمجھتے ہوئے اگر تو خامد کی رضامندی سے، اتفاق سے، بلکہ خود جائیں دونوں گفٹ لے کر عید پر والدین کی خدمت کر کے آئیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کو بتایا تو اس نے اجازت دینی کوئی نہیں، اور اگر اس کو پتہ چل گیا میں نے خفیہ طریقے سے دی تو لڑائی بڑھے گی، تو پھر وہ اپنے گھر کو زیادہ سمجھدار ہے، سمجھ سکتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنا تو ضروری ہے، لیکن اپنے گھر کو بچانا اس خاتون کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو کوئی ایسا طریقہ اپنا لے کہ جس سے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، خاوند ناراض نہ ہو، تو پھر یہ بہت بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے پوچھا جا رہا ہے، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے بات نہ کیا کرو کیونکہ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن عورت کوئی موقع بنا کر پھر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر شوہر جواب نہیں دیتا۔ اس ناکام کوشش کے بعد اب بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ بھی بات کرنا چھوڑ دے یا مسلسل اپنی عزت نفس مجروح کرواتی رہے؟ اس شادی کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ایک گھریلو ملازمہ خرید کے لائے ہیں بازار سے، یہ سوچ طلب ہے، سوچ طلب بات ہے۔ کام کاج کے لیے ایک ملازمہ چاہیے تھی، یا اس خاندان کو ایک بہو، اس خامد صاحب کو ایک بیوی باعزت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں اس گھر کے لیے، اس فیملی کے لیے۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، اچھے سلوک، حسن سلوک کے ساتھ جیو۔ یہ نہیں ہے یہ کیا بات کر رہا ہے بھائی صاحب کہ میرے ساتھ بات نہیں کرو، تمہیں تمیز نہیں۔ بھائی اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ تمیز سیکھ چکے ہیں اور بیوی کو تمیز نہیں تو آپ سکھا دیں۔ جی، آپ ایک ہی گھر میں رہنا چاہتے ہیں، رہیں گے، فیملی آپ کی، تو آپ اس کو جو تھوڑا بہت نقص ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں۔ اب یہ بائیکاٹ کرنا کہ بیوی کو صرف ملازمہ کی طرح گھر میں رکھا ہوا تو یہ تو بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان سخط منہا خلقا رضی منہا بآخر، کوئی مومن کوئی کسی مومن عورت کے ساتھ اس طرح سے نفرت نہ کرے کہ گھر ٹوٹنے والے ہو جائیں۔ اگر اس کی کسی ایک خامی کی وجہ سے خامد صاحب ناراض ہیں تو اس کی دیگر خوبیاں بھی تو دیکھے، گھر سنبھال رہی ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے، تمہیں کھانا ٹائم پر مل رہا ہے، کپڑے ٹائم پر مل رہے ہیں، ہر چیز تمہاری ریڈی ہے، اور جب وہ بات کرنے لگے تو تم کو بس بات نہیں کرو، تمہیں تمیز نہیں ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ تو جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اللہ نے عورت کو بھی ویسے ہی حقوق دیے ہیں۔ تو یہ صاحب جو ہے یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بیوی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک شخص جس کو سمجھتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں تو اللہ نے حق دیا ہے، فارغ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ان عورتوں کے بارے میں حکم دیتے ہیں جن کو باقاعدہ طلاق ہو چکی ہو اور وہ عدت گزار رہی ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اچھے طریقے سے روک لو، عدت کے اندر ان کو رکھو، اپنے پاس رکھنا بیوی بنا اچھے طریقے سے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تو پھر اچھے طریقے سے فارغ بھی کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور فرمایا خبردار صرف ظلم کرنے کے لیے ان کو مت روکو اپنے گھر میں۔ عربوں کے یہاں بھی یہی ہوتا تھا کہ عورت پر ظلم کی انتہا کرنے کے لیے طلاق دیتے، عدت گزرنے والی ہوتی تو صلح کر لیتے، پھر طلاق دیتے، پھر صلح کرتے۔ مقصد کیا ہوتا کہ اس عورت کو میں نے جینے نہیں دینا۔ جیسے اس سوال میں بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو صرف ایک مشقتی ملازم سمجھ کے گھر میں رکھا ہوا، بیوی والے حقوق تو کوئی نہیں۔ اگر خامد بیوی کے ساتھ ایک مسکراہٹ کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تو اور وہ کیا سمجھ رہا ہے اس بیوی کو پھر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بندہ بیوی پر ظلم کرنے کے لیے اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں سے مذاق نہیں کرو، تو یہ اللہ نے نظام بنایا خاندانی، اس کو مذاق نہ سمجھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بیوی کے ساتھ گزارا نہیں تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو فارغ کر دو، اور اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں اس کے اندر خوبیاں ہزار ہیں، صرف بولنے کی تمیز نہیں، تو بھائی ایک خامی ہے اس کو برداشت کرو۔ اور اگر اس کو بولنے کی تمیز نہیں اور آپ پورا خاندان پوری فیملی بڑے تمیزدار ہیں تو 5 7 10 بندے مل کر بھی ایک بدتمیز کو تمیز نہیں سکھا سکتے، یہ عجیب بات ہے۔ تو پھر تو یہ خامی گھر والوں کی ہوئی نا، اس ایک بیوی کی تو نہ ہوئی کہ جس کو تمیز نہیں ہے۔ اور اگر پوری فیملی تمیزدار ہے اور اس کو تمیز کا ایک ایک ہنر، ایک ایک گر بھی روز کا سکھائیں تو 8 دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس طرح نفرت کرنا یہ ظلم ہے، اور ظلم قیامت والے دن اندھیرے بن جائے گا، اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس ہاں بھائی جی کو۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی بڑی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ کے ساتھ ساتھ موجود رہے ہمارے ساتھ قاری محمد معاذ ذوالفقار صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔
پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔